बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में अगर कहूं कि व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा तो बिल्कुल ठीक बात होगी। तारीख़ में जब भी अगर आप बात करें, कई कौमों के ऐसे वक्त आते हैं जो तकदीरें ही बदल देते हैं, और आज यकीनन पाकिस्तान, इस्लामाबाद का नाम पूरी दुनिया में इज़्ज़त से लिया जा रहा है। और ये इज़्ज़त मुफ्त में नहीं मिलती, कमानी पड़ती है, मेहनत से हासिल होती है। और इस इज़्ज़त का क्रेडिट अगर हम यकीनन बात करें, जिसकी पूरी दुनिया ही इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की भी बात करें तो वो कहें तो इसका क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब की वो मुखलिसाना काविशें हैं जिनकी वजह से ईरान अमरीका जंग, जिसमें कई कीमती जानें जा सकती थी, एक दुनिया खौफजदा थी कि क्या होने जा रहा है। और आखिरी लम्हात में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़िया किया था कि अल्टीमेटम दिया, और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जब ट्वीट किया कि अब जो है वो सीज़ फायर पर आगाह कर एग्री हो गए हैं दोनों ममालिक, तो ये वो खुशी का लम्हा था जो वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़र जो है वो इस्लामाबाद पर थी। और यकीनन जब हम ये बात करते हैं तो फिर बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं पाकिस्तानी होने पर। जब हम ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत देने की बात करते हैं, सब्ज़ हिलाली परचम को इज्जत देने की बात होती है, तो फिर आज यकीनन पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद है। इसी पर आज हम बात करेंगे। स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जब्बार चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब्बार चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राना मुबशर इकबाल साहब मौजूद हैं। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी अपना कीमती वक्त देने के लिए। राना साहब, कैसे देख रहे हैं? बड़ा ही फख्र का लम्हा है पूरी कौम पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें, और इस आज अगर हम इस स्टेज पर पहुंचे जो तेहरान वाशिंगटन के दरमियान सीज़ फायर हुआ, और अब जो है वो आ भी रहे हैं पाकिस्तान मुज़ाकरात के सिलसिले में, पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ इस वक्त इस्लामाबाद बना हुआ है। और इसमें कोई शक नहीं कि इसका क्रेडिट यकीनन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब की वो मुखलिसाना कोशिशें हैं, काविशें हैं, अनथक मेहनत है जिसकी वजह से ये सीज़ फायर हुआ है। कैसे देख रहे हैं आप? उमर साहब, आपने बिल्कुल सारी बातों का जवाब भी दे दिया, हर बात मुकम्मल कर ली। जब रात 8 बजे का टाइम था तो उस वक्त पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई थी, और कोई बंदे किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अल्लाह ताला ये मौजज़ा करेगा। जब प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेप लिया और सारी टीम ने मुशावरत के साथ, जिसमें अस्करी लोग भी सारे शामिल थे और पॉलिटिकल लोग भी शामिल थे, खास करके मैं दाद देता हूँ प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, सैयद आसिम मुनीर साहब को और इसहाक डार साहब को। इन्होंने दिन रात मेहनत की, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये कई दिन आर्मी चीफ सोई नहीं, यानी कि इतनी मेहनत की। तो जब मेहनत करता है बंदा नेक नीति से तो मेहनत रायगा नहीं जाती। जो सूरत हाल थी तो पूरी दुनिया में खौफो हरास था, पता नहीं क्या होगा, अब जो भी है क्या वो चलाएगा एटम बम, ये नहीं कि ऐसी अफवाहें सारे चल रही थी। तो जो ये हुआ है, ये हम तो कहते हैं ऐसे लम्हों में, घंटों में नामुमकिन लगता था, लेकिन अल्लाह ताला जब नीयत ठीक होती है, अल्लाह ताला नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। और पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया प्राइम मिनिस्टर साहब को। उन्होंने जो ट्वीट किया वो करोड़ों लोगों ने देखा, करोड़ों लोगों ने देखा, और इतना अप्रिशिएट किया पूरी दुनिया में, कोने कोने में पाकिस्तान का नाम, हर जगह पे पाकिस्तान का नाम आता था। करने वाले तो सिपा सलार और शहबाज साहब और इसहाक डार साहब थे, लेकिन पाकिस्तान का नाम पहले खित्ते में, पूरी दुनिया में इस तरह मुतारफ कभी भी नहीं हुआ। हमारी सफारतकारी जमीन से उठ के आसमान तक चली गई, और इस सफारतकारी को इंडिया ने भी कहा, इंडिया ने भी अप्रिशिएट किया। जो वहाँ के सहाफ़ी हैं तो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, भी हम कहाँ खड़े हैं, आप तो बड़े बने फिरते थे। पाकिस्तान ने तो वो किया है कि सबको लेके दे गए, हमने लेके दे नहीं गए, हमने तो नेक नीति से काम किया है, पूरी दुनिया के लिए काम किया है, करोड़ों जानों को जिया से बताया है। अगर ये जंग चल जाती है फिर ये पूरे एशिया में भी होनी थी, पूरे वर्ल्ड में होनी थी, कोई सभी ने लपेट में आ जाना था। जब फिर चलता है काम तो फिर वो कहीं रुकता नहीं है जब ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं। तो मैं जितना भी हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें वो कम है। और कल जुमे की
نماز کے بعد وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرے اور سجدہ ریز ہوں، اور جو سمجھتے تھے کہ پاکستان کہاں ہے دنیا کے نقشے پہ، تو آج پتہ چل گیا پاکستان ہی ہے۔ پاکستان کے علاوہ اس میں کسی نے سفارتکاری ہمارے دوسرے اتحادی ملکوں نے بھی کی، چائنا نے بھی کی، سب نے کی، سب کو ساتھ لے کے چلے۔ اچھا یہ رانا صاحب یہ چیز بڑی اہم ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جو تعلقات ہیں وہ تمام ممالک کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو دونوں فریقین کا بھی اگر بات کریں تو اعتماد تھا پاکستان پر، اور چائنا کو بھی ساتھ لیا اور ہر ایک کو اپنے دوست ممالک سعودی عرب کے ساتھ مسلسل کانٹیکٹ میں تھے، تو بہترین سفارتکاری کی مثال جو ہمیں دیکھنے کو ملی۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ایک بندہ سارے جو بھی ایک بندے پہ ٹرسٹ کریں تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ منصف اسی کو چنتا ہے جو ترازو پکڑ کے تولتا ہے نا، تو سب کے سارے ترازو تولنے والے ہمارے اسلامی ممالک، لیکن انہوں نے یہ ذمہ داری پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف کو دی۔ یہ پاکستانی قوم کے لیے اعزاز ہے، بلکہ پوری قوم پوری دنیا کہتی ہے ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، یعنی کہ لوگوں نے روٹی کے لیے ترسنا تھا، یعنی کہ جو غریب لوگ ہیں نا جن کے پاس کہتے ہیں اتنے 30% یا یہ ہر ملک میں ہونا تھا، جو امیر ممالک بھی تھے نا وہاں پہ بھی لوگوں کے منہ سے نوالا چھینے جانا تھا، اور کئی لوگوں نے کی جانیں جو بچائی ہیں، اب تو کروڑوں لوگوں کی جانیں بچائی ہیں۔ جب یہ ہوا چلنی تھی تو پھر نہ رکنے والی یہ ہوا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، جب نیت اور عمل ٹھیک ہو نا ہر چیز سے نکل کے اپنی ذات سے نفی کر کے آگے بندہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ میں ایران کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، امریکہ کی قیادت کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے اور دوسرے جتنے بھی اتحادی ممالک ہیں ان کو بھی جس نے بھی اس کاج میں حصہ ڈالا ہے نا ان کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں۔ یہ تاریخ میں لکھی جائیں گی یہ چیزیں، یہ پوری دنیا یاد رکھے گی کہ فلاں وقت کسی نے یہ کام کیا تھا، تو وہ جب نام آئے گا پھر پاکستان کا نام آئے گا، میاں محمد شہباز شریف کا نام آئے گا، سید قاسم منیر صاحب کا نام آئے گا، اسحاق ڈار صاحب کا نام آئے گا، باقی ان کی ساری ٹیم کا نام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ہمیں اعزاز دیا ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور انشاءاللہ اب پوری دنیا میں امن ہوگا، اور یہ جو مذاکرات ہیں یہ اچھے طریقے سے امید ہے انشاءاللہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے تمام قوتوں نے بڑے دل سے ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کیا ہے، اب آگے بھی کریں گے انشاءاللہ، تو پوری دنیا کی اس لڑائی سے جان چھوٹے اور پوری دنیا میں امن ہو، اور آپ بنے ہیں امن کی بات کریں۔ رانا صاحب ساتھ ہی رہیے گا، سلمان غنی صاحب کا رخ کرتے ہیں۔ نائب صدر امریکہ ہے وہ جے ڈی وینس پاکستان پہنچ رہے ہیں، ہم اسی طریقے سے ایران کی جانب سے بھی وفد آ رہا ہے۔ بڑے اعزاز کی بات ہے، ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ اس وقت پوری عالمی دنیا اگر ہم بات کریں تو وہ توجہ کا مرکز بنا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس سارے سلسلے کے دو پوائنٹس تھے، ایک تھا جنگ بندی اور دوسرا مذاکراتی عمل کا آغاز جی، اور وہ آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں بات کی اور رانا صاحب نے بھی اس کو آگے بڑھایا۔ دیکھیں اس وقت دنیا کے نقشے پہ پاکستان اگر بلنک کرتا نظر آ رہا ہے تو اس لیے آ رہا ہے کہ پاکستان اس سارے قضیے میں نہ تو فریق تھا نہ حریف تھا، اور پاکستان کے پاس بڑا ایج یہ تھا کہ فریقین تک سفارتی رسائی صرف پاکستان کی تھی جی، اور چین ان ساری کوششوں کے پیچھے کھڑا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بڑی پوزیشن تب بنی جب چین نے کہا کہ ہم پاکستان کی اس مفاہمتی کوششوں کے ساتھ ہیں اور ثالثی عمل میں بھی ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ دیکھیں جب آپ امریکہ کا تو ایک اپنا سٹائل ہے، لیکن چین بڑی خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے، اور اس سارے قضیے میں بھی جو بڑا پازیٹیو رول تھا پاکستان کے بعد وہ چین کا تھا کہ چین یہی چاہتا تھا کہ جی امن ہو، استحکام ہو۔ اب ہے کہ کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ فریقین اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو ڈائلاگ اور مذاکرات کا عمل ہے نا، جب فریقین اس پہ بیٹھ جائیں تو 50% تو کامیابی کا سائن پہلے ہوتا ہے، لیکن یہ قضیہ بڑا گمبھیر ہے اور پاکستان اس میں سہولت کار ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کا اگر بڑا ایج میرے سے پوچھیں تو پاکستان نے آخری مرحلے تک اپنی غیر جانبدارانہ اہمیت اور حیثیت قائم رکھی، اور یہی وجہ تھا کہ اگر امریکی پریزیڈنٹ پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں تھا، جو چینی میں ایرانی پریزیڈنٹ بھی پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ رابطے میں تھا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا اس وقت دنیا کی توجہ کا مرکز اسلام آباد ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ بحرین کے امیر نے
فرانس کے فرانس کے صدر سے بات ہوئی ہے آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے بات کی ہے پاکستان کی. اسحاق ڈار صاحب علیحدہ رابطہ کر رہے ہیں. دیکھیں اسحاق ڈار صاحب اپنے جو ہم منصب ہیں نا ان سے روابط کر رہے ہیں. لیڈرشپ کی سطح پہ روابط جو ہو رہے ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کے ہو رہے ہیں یا پاکستان کے آرمی چیف کے ہو رہے ہیں. بات یہ کہ آگے کی طرف چلنے کا دار و مدار جو ہوگا وہ دونوں فریقین پہ ہوگا. لیکن اس میں اسپوائلرز کی بات میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جی پہلے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کو اس جنگ میں جھونکا ہے اسرائیل نے. جی اور اب بھی سعودی لابی اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ جو اصل فریق ہیں وہ جنگ میں الجھنا نہیں چاہتے. وہ پہلے بھی فیس سیونگ چاہتے تھے, وہ مذاکرات کامیاب ہونا دینا چاہتے ہیں اور اسلام آباد کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. پیچھے چین کھڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی جو ریئل فورسز ہیں وہ قطعاً جنگ میں الجھنا نہیں چاہتی, وہ جارحیت میں الجھنا نہیں چاہتی, وہ امن اور استحکام کی طرف بڑھنا چاہتی ہیں. لیکن ان سے الرٹ رہنا پڑے گا اسرائیل سے, چونکہ یہ لبنان کی صورتحال آج پاکستان نے بڑا جرأت مندانہ سانس لیا ہے کہ پاکستان کے اسپوکس پرسن کا جو بیان آیا ہے کہ جی آپ اگر اسرائیل لبنان پہ حملے جاری رکھے گا تو یہ عمل ڈیمیج ہوگا, اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس موقف کو پذیرائی ملنی چاہیے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. جبار چوہی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو بڑا فخر کا لمحہ اگر ہم اس وقت بات کریں کہ امریکی نائب صدر پاکستان پہنچ رہے ہیں اور توجہ کا مرکز اسلام آباد ہے, اور یہ محنت, یہ عزتیں جو ہیں وہ مفت نہیں ملتی, یہ نیتوں سے ملتی ہیں, محنت سے حاصل کی جاتی ہیں. عمر صاحب دیکھیں یہ بہت ہی ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے, ابھی بھی صبر آزما مرحلہ تھا اور پاکستان نے جو ہے اس چیلنجنگ ٹاسک کو لیا اور یہ مارکہ حق 2.0 ہے. پہلے بھی ہم ایک مارکہ جو مئی والا جیتے ہیں وہ بھی مارکہ حق 1 تھا, یہ مارکہ حق 2.0 ہے جو پاکستان اس وقت لڑ رہا ہے. پاکستان نے وہ مارکہ بھی جیتا تھا اور ابھی بھی پاکستان کی جیت ہو چکی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس میں ان مذاکرات کا نتیجہ جو بھی نکلے عمر صاحب, پاکستان نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ پاکستان نے اپنا کام کر دیا ہے اور پوری دنیا کو تباہی سے بچایا, دنیا کو تباہی سے بچایا ہے. پوری دنیا پاکستان کی احسان مند ہے. دیکھ لیں کل سے لے کے آج تک پاکستان پوری دنیا میں کوئی کیپٹل, کوئی جو ہے وہ لیڈرشپ ایسی رہی نہیں جس نے یا تو براہ راست وزیر اعظم شہباز شریف سے بات نہ کی ہو یا پھر جو بات نہیں کر سکے انہوں نے جو ہے وہ اپنے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ جاری نہ کیے ہوں, یا جنہوں نے جو ہے وہ اپنے ہمارے وزیر خارجہ سے بات نہ کی ہو. تو پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے رول کو اپلوڈ کر رہی ہے. صرف 2 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو ہے جن کو تکلیف ہے, ظاہر ہے ایک نیتن یاہو ہے اور ایک اس کا چھوٹا بھائی نریندر مودی ہے, جس نے کل سے آج تک, چلیں اتنا چھوٹا پن بھی نہیں ہونا چاہیے انسان میں کہ اگر آپ نے پاکستان کی تعریف نہیں کرنی نہ کریں, لیکن کم از کم جو سیز فائر والا معاملہ ہوا ہے جس کو پوری دنیا اپلوڈ کر رہی ہے, آپ دنیا سے اس قدر کٹ کے کھڑے ہو گئے کہ واقعی ان پہ تو اگر بھارت میں دیکھیں آپ تو وہاں پر تنقید ہو رہی ہے مودی پر. تنقید کی مارکہ حق کے بعد جو خواب انہوں نے دیکھے تھے پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے, یہ خود اتنے زیادہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں کہ یعنی کہ بالکل آئسولیشن کی گڑھے میں گرے ہوئے ہیں, کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں. کل ان کے اپنے چینلز کے اوپر یہ بات ہو رہی تھی کہ اس وقت جو ہے نریندر مودی اور ہندوستان کا حال افریقن ممالک کے جیسا ہو چکا ہے, کیونکہ نہ ان کے پاس کوئی کردار ادا کرنے کے لیے ہے, نہ ہندوستان کے پاس کوئی کردار ادا کرنے کے لیے. اس پورے قضیے میں کسی نے بھی جو ہے نہ ہندوستان کی بات پوچھی, نہ ہندوستان کی طرف دیکھا, اور نہ اب ان کو کسی خطر میں لا رہا ہے. یہ پاکستان کی اتنی بڑی جیت ہے کہ وہ ہندوستان جو پاکستان کو دنیا میں سے تنہا کرنا چاہتا تھا آج خود ایک کونے میں تنہا ہو کے بیٹھا ہوا ہے, شرمندگی کی حد تک بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی اس کا نام لینے کے لیے تیار نہیں. اسلام آباد جو ہے وہاں پر سارے انتظامات جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں. ہم دعا بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر مذاکرات کا انتظامات ہوئے ہیں, میں ایک ذکر کرنا چاہوں گا کہ وزارت اطلاعات اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب نے جو انتظامات کیے ہیں, کیونکہ پوری دنیا کے جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی لینڈ کر رہے ہیں ساتھ, تو ان کے لیے جو ہے وہ ایک میڈیا کرنے کی فیسلٹی بنائے تاکہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ان کو جو ہے وہ رپورٹنگ کی جگہ ملے. وزارت اطلاعات نے بھی اپنا بھرپور کام کیا ہے. آج پرائم منسٹر صاحب نے جائزہ بھی لیا ہے اپنے وینیو کا, اور اپنا فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات بھی ہوئی جس میں بھی یہ مذاکرات کے عمل کو دہرایا گیا ہے اور یہ واضح کیا گیا کہ پاکستان جو ہے فیسیلیٹیٹر ہے اور پاکستان جو ہے وہ تھکنے والا نہیں ہے. اس رول کو ادا کرتا رہے گا اور انشاءاللہ تعالی جو ہے دنیا کے لیے مستقل امن کے طور پہ لائے گا. لیکن سپوائلر کی بات یہاں تک ہے, سلمان صاحب نے اشارہ کر دیا کہ جو لبنان والا معاملہ ہے اب اس کو بھی جو ہے اس پورے کمپریہنسو معاملے میں ونس اینڈ فار آل ریزالو ہونا چاہیے, نہ صرف لبنان میں بلکہ یمن میں, کویت میں, عراق میں, جہاں بھی جن کے یہ والے معاملات ہیں ان کو بھی ساتھ جو ہے وہ ریزالو. رانا مبشر اقبال صاحب کا رخ کرتے ہیں. رانا صاحب پھل صرف درختوں کو نہیں لگتا, نیتوں کو بھی لگتا ہے. ابھی ہم اگر بات کریں تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا ہے, اور ہم جانتے ہیں اچھی طریقے سے, آپ ان کی ٹیم کے بڑے اہم ممبر بھی ہیں, ان کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں, کہ ان کی انتھک محنت یقیناً
جس نے جو ہے وہ ایک دنیا کو بڑی تباہی سے بچایا؟ ان کی انتھک محنت تو ہے، بردباری، تحمل، جیسے چیزیں ہوئی، کبھی سعودیہ میں میزائل گرے، کبھی کویت میں، ہر چیزوں کو اتنے کول مائنڈ ہو کے سب کو چلے، یہ سب کو ساتھ لے کے چلے، سب سے رابطے میں رہے، یعنی کہ سب تمام کنٹریز میں اس خطے میں وہ رابطے میں تھے سوائے ایک ملک کے جس سے ہمارا نہیں کوئی کوآرڈینیشن، اور ان سب کو ساتھ لے کے چلنا اور ان کی مشاورت سے آپ اپنی ایڈوائس بھی دیتے رہے اور ایڈوائس لیتے بھی رہے، اور اس کو مل کے جو اس طریقے سے وہ لے کے چلے، ورنہ ایسے کچھ جذباتی ہوتے تو کچھ بھی ہو سکتا تھا کہ اب سعودیہ میں یہ ہو گیا ہے تو اب ایران کے ساتھ جو دنیا چاہتی تھی، یہ دنیا نہیں چاہتی تھی، یہ دو ممالک چاہتے تھے، انڈیا اور اسرائیل، یہ چاہتے تھے کہ یہ آپس میں سارے الجھ جائیں۔ تو جو انہوں نے تحمل کا، آرمی چیف صاحب نے اور پرائم منسٹر صاحب نے جس تحمل سے اس چیز کو سب کو لے کے چلے ہیں، تو یعنی کہ یہ بڑے دل سے چیزیں ہوتی ہیں، اور عقل اور شعور۔ مودی کا دیکھ لو نا کیا حال، اس نے اپنا کچھ بھی نہیں چھوڑا، فضول جھوٹ بول کے جب ہماری پہلی جنگ تھی تو انہوں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کچھ بھی نہیں، یہ وہ مزاحمت کرتے رہے، غلط چیز کی مزاحمت کرتے رہے، اور رابطے میں کوآرڈینیشن میں بھی رہے کنٹینیو۔ کسی کو 2 دفعہ بھی فون کرنا پڑا کسی ملک میں تو انہوں نے کیا ہے۔ وہ ساری جو سفارتکاری اس طریقے سے ہوئی ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج صلہ دیا ہے۔ جو ادھر محفل اللہ تعالیٰ نے اسلام آباد پاکستان میں جو لگائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 4 چاند لگائے، اور یہ جب پاکستان کے حصے میں آئی ہے، اور آنے والے وقت میں دنوں میں، یا دنوں میں کیا 1-2 دن میں انشاءاللہ مجھے امید ہے اب 2 فریق چل پڑتے ہیں کسی جگہ پہ اکٹھے ہونے کے لیے، تو اس میں خیر و برکت ویسے ہی ڈل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بہتر کرے گا اور یہ پوری دنیا میں امن ہوگا، ورنہ یہ پٹرول تو $200 سے بھی تو اب چلا جاتا، جو صورتحال بنی تھی، جیسے تیاری کی تھی دونوں ملکوں نے، تو اس کا کوئی رزلٹ اچھا نہیں ہونا تھا۔ تو یہ تو انہوں نے جو ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ نے یکسر ساری صورتحال ہی بدل دی دنیا کی، اور اس کا رسپانس اسی وقت اپنا دونوں نے، اپنا ایران نے بھی دیا اور امریکہ نے بھی دیا۔ اس وقت اسرائیل اور انڈیا نے بڑی کوشش کی، اور آج تک ان کی کوشش یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب نیتیں ٹھیک ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے جو وقت میں 1-2 دن جو ادھر مذاکرات ہونے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت پازیٹیو ہمیں خبریں دے گا۔ رانا صاحب، آپ اسلام آباد میں تو ظاہری بات ہے آپ نے تو سارا کچھ بڑے قریب سے دیکھا، وہاں پر رہے، کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت ایک بڑا تاریخی لمحہ ہے، اگر ہم بات کریں پوری دنیا کی توجہ بھی ہے، کیا تیاریاں ہیں اور کس طریقے سے میزبانی پاکستان کر رہا ہے، اور جو ارینجمنٹس ہیں اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیجئے، اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ پر امید بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کامیاب بھی ہوں گے، تو ایک سٹیج جو سیٹ ہوا اس کے لیے یقیناً بڑی انتھک محنت ہے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کی، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی، تو کیا ماحول کیا تھا اس وقت جب یہ مذاکرات کی سچویشن نہیں ڈیولپ ہو پا رہی تھی؟ جب پرائم منسٹر صاحب نے ان کو دعوت دی تو وہ پوری پھر خبر تو پھیل جاتی ہے نا، تو وہ ایک خوشی کی لہر ہر بندے کے، ارینج تو کرنا ہی ہوتا ہے، جن کے پاس ہے اتنی بڑی طاقتیں آ رہی ہیں، ساری طاقت تو اللہ کی ذات پہ ہے، سبھی لوگوں نے ان کا ارینج کرنا، ہر چیز کا سیکورٹی کے لحاظ سے تمام انتظام کرنے، جب دشمن آپ کے سر پہ بیٹھے ہر چیزوں کو دیکھنا، وہ ہمارے عسکری ادارے بھی دیکھ رہے ہیں اور پولیٹیکل لوگ ان کے ساتھ انگیج ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے ٹیم بنائی ہے، تو اس ٹیم میں جو ہمارے سارے سینئر لوگ شامل ہیں، اس کا انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ملے گا، مجھے امید ہے۔ رانا صاحب، پوری دنیا میں جو پاکستان کا ایک بڑا بہترین امیج گیا اور خصوصاً امن کا پیغام جو گیا ہے، اور یہ اس سے یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان ایک پر امن ملک ہے اور امن ہی دنیا میں چاہتا ہے۔ سوائے 3-4 لوگوں کے نا سارے لوگ ہی امن چاہتے ہیں۔ یورپین کنٹری نے کیا لڑائی میں، انہوں نے امن کا ساتھ دیا، اور جتنے بھی ممالک تھے ہمارے اس خطے میں انہوں نے بھی امن کا، اور پاکستان تو پہلے ہی امن چاہتا ہے شروع سے۔ پاکستان نے کبھی آج تک کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا، جب پاکستان صرف اپنا دفاع کرتا ہے، اور پچھلی جو جنگ ہوئی ہے مئی میں، اس میں بھی پاکستان نے دفاع کیا تھا۔ تو یہ پاکستان نے میسج دیا ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں۔ جو ہمارے متعلق انڈیا افواہیں پھیلاتا تھا، وہ ساری باتیں آج نیگیٹو ثابت ہوئی ہیں۔ کبھی ہمیں کچھ کہتا تھا ہمارے متعلق یہ ایسے، یعنی کہ وہ دوسروں کے ساتھی، تو پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، اور اربوں ڈالر کا ضیاع کیا، سینکڑوں اربوں ڈالر کا ضیاع کیا ہے، لاکھوں جانوں کا نذرانہ، ہماری شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن ہم امن کے دائی رہے ہیں۔ پاکستان سے پورا دنیا میں بڑا امن کا دائی کوئی نہیں ہے۔
وہ پہلے بھی تھا اور اب پتہ چل گیا ہے پاکستان امن پسند ملک ہے اور پاکستان کی طرف سب لوگ موو کریں گے. اب پاکستان انشاءاللہ پہلے ہمارا ملک جو ہے دفاعی لحاظ سے مضبوط تھا, اب معاشی لحاظ سے بھی ہمارا ملک بہت مضبوط ہوگا اور ہم انشاءاللہ پہلے بھی سرخرو ہوئے ہیں اور اب بھی سرخرو ہیں. میں پرائم منسٹر صاحب کو اور آرمی چیف صاحب کو, میں فارم منسٹر صاحب کو اور پوری پاکستانی عوام کو یہ مبارکباد دیتا ہوں اس موقع پہ کہ اور اپنے جتنے بھی ہمارے دانشور ہیں اس چیز کو پازیٹیو لے کے چلے. صحیح, بالکل ٹھیک. پازیٹیو سوشل میڈیا سے ہر چیز سے پازیٹیو. جب اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے نا, عزت مانگنے سے نہیں ملتی, یہ اپنے کریکٹر اور کردار سے اور اللہ کی دین ہوتی ہے. تو جو عزت پاکستان کے حصے میں آئی ہے وہ سمیٹیں سیاست کرتے رہیں گے, سیاست ہوگی سوشل میڈیا پہ پازیٹیو چیزیں. اور میں اپوزیشن کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, ان کا کل ہاؤس میں رویہ بڑا اچھا تھا. تو یہ چیزیں پازیٹیو ہیں. اسی طرح پیپلز پارٹی اتحادی جماعتوں کا, تو جب ہماری طرف سے اچھا پورے ملک سے میسج جائے گا تو یہ چیزیں ملک کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ہوتی ہیں. پاکستان کو دیکھنا چاہیے, سیاست کو نہیں دیکھنا چاہیے. ہم نے سیاست کو داؤ پہ لگا کے پاکستان کو دیکھا تھا. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب, سلمان غنی صاحب کا پوائنٹ آف ویو ایڈ کریں اس میں. عزت اللہ بطور پاکستانی سلمان غنی صاحب کتنا فخر کا لمحہ ہے اس وقت ہمارے لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستانی بڑے اچھے اور نیک ہیں. میں رانا صاحب کی گفتگو سن رہا ہوں تو انہوں نے کم از کم 20 دفعہ اللہ تعالیٰ کی بات کی. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا یہ بات کر رہے ہیں اور ہر پاکستانی. دیکھیں ہم کوئی معاشی حوالے سے اتنے مضبوط نہیں تھے, یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی ہی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا. اور میں نے اپنی صحافتی تاریخ میں پہلی دفعہ عالمی میڈیا پہ اسلام آباد کا, پرائم منسٹر کا, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا بار بار نام آتے سنا, تو یقیناً ہر پاکستانی کو خوشی ہوگی اور شکریہ ادا کر رہے ہیں وہ. دیکھیں میں اس میں ایک بات کہ غزہ کی صورتحال پہ پاکستان نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا تھا. آج دنیا بھر کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نوبل انعام کا مستحق ہے کہ پاکستان نے ایک بڑی جنگی صورتحال سے دنیا کو نکالا ہے. جب آپ 7 اپریل کی بات کرتے ہیں تو 7 اپریل کی رات کو دنیا بھر کے اندر ایک تشویش تھی, اور پاکستان کا کہتے ہیں نا نیک نیتی جب ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے. پاکستان کا اس میں ذاتی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. پاکستان صرف اس لیے تھا کہ اس طرح کی جا رہی ہے تو جنگی صورتحال کے اثرات پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے, اور ہم ایک ایسی جگہ پہ موجود ہیں کہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے. اور سب سے اہم بات ہے کہ مشرق وسطیٰ اور خاص طور پہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بڑے جذباتی رشتے ہیں. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے سعودی عرب کے رول کو ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ باوجود کہ ایران نے سعودی عرب سمیت دیگر جو ہمارے مسلم ممالک ہیں وہاں پر امریکی تنصیبات کو ٹارگٹ کیا, لیکن انہوں نے صبر اور تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. جب آپ 7 اپریل کی بات کرتے ہیں تو ایک نئی صورتحال طاری ہو گئی تھی. ہماری کور کمانڈرز میٹنگ کا اعلامیہ اگر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی یہی بات کی تھی, پاکستان کی حکومت نے بھی یہی بات کی تھی کہ ہمارے جذباتی رشتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ, آپ ہمارا امتحان نہ لیں. اور پھر پرائم منسٹر کی ٹویٹ سے صورتحال بدل گئی. اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ سعودی عرب نے, میں سمجھتا ہوں, صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ اتنا کمزور ملک نہیں ہے. ان کے پاس جدید اسلحہ بھی موجود ہے, جدید طیارے بھی موجود ہیں, لیکن انہوں نے امہ کے انٹرسٹ کو واچ کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اپنا وزن ان کے ساتھ ڈالا ہے, اور ایران نے بھی اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ساری خوشی کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو ایک عالمی سطح پہ بڑا مقام ملا, اسلام آباد کی ایک اہمیت اور حیثیت بنی. لیکن کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ فریقین کس نیت کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں گے. ہمارا کام ٹیبل لگانا تھا, ٹیبل پاکستان نے لگا دی, سجا دی, ان کو ایک ماحول فراہم کر دیا. اب دیکھیں ان کے درمیان معاملات بڑے گمبھیر ہیں, بڑے سنجیدہ ہیں, تو یہ اب گیند ان کی کورٹ میں ہے. لیکن میں پھر ایک بات کہوں گا کہ 7 اپریل کی رات تک دونوں فیس سیونگ چاہتے تھے. فیس سیونگ پاکستان نے بندوبست کر کے دیا. اس کے بعد میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ امریکہ اور ایران مسئلے کا سیاسی حل چاہتے ہیں, لیکن 2 فورسز ایسی ہیں, اسرائیل اور بھارت جو ہے وہ اس عمل پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں. اس حوالے سے الرٹ رہنا پڑے گا. خاص طور پہ یہ جو لبنان کی صورتحال ہے, آج سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاں پر پاکستان نے اپنا ایک رد عمل شو کیا ہے کہ خود برطانیہ نے, انہوں نے اس پہ ریئیکٹ کیا ہے.
انہوں نے کہا کہ آپ ایک امن کی طرف پیش رفت کو روکنا چاہتے ہیں لبنان پر حملہ کر کے، اور انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ اسرائیل جو کھیل کھیلنا چاہتا ہے وہ امن کے حوالے سے اچھا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا رول اس حوالے سے امپورٹنٹ تھا کہ پاکستان نے ثالثی کروائی، پاکستان نے جنگ بندی کروائی، پاکستان نے مذاکرات کے لیے بیٹھک لگائی، لیکن بنیادی ذمہ داری جو ہوگی ان کی ہوگی۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ پھر میں چائنا کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ چائنا دیکھیں وہ بیانات نہیں دیتا، وہ اقدامات کرتا ہے۔ ان کا انٹرسٹ بھی تھا کہ اس خطے کے اندر امن ہو، اور خاص طور پہ ایران کو منانے پہ، ٹیبل پہ لانے میں چین کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور پاکستان کا رول کیا ہے؟ دیکھیں چائنا کے لیے جو اسٹریٹجک ایسٹ ہے اس خطے میں وہ پاکستان ہے، اور پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے۔ پاکستان کی ایک اہمیت اور حیثیت ہے۔ اگر پچھلے سال 2025 میں مئی سے پہلے دیکھیں تو وہ پاکستان اور تھا، آج کا پاکستان اور ہے۔ آج دنیا بھر کی نظریں اسلام آباد میں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اسلام آباد سے اچھی خبریں دنیا خیر نکلے گی جبار چوئی صاحب، اور انشاءاللہ پور امید بھی ہیں۔ اسلام آباد میں اگر ٹیبل ہے اور پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بھی ہے تو نیتوں کو پھل لگ رہے۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کی جو ایفرٹس ہیں، اسحاق ڈار صاحب کی جو ایفرٹس ہیں، اس کو صرف پاکستان نہیں، نیشنل میڈیا نہیں، انٹرنیشنل میڈیا اور ہر ایک اس کو اکنالج کر رہا ہے۔ اس کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ نیت جو ہے وہ پاکستان کی بالکل خلوص تھا ہر طرف سے، صرف اس طرح تھا کہ ون پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ دنیا کے لیے جو ہے وہ امن کا ماحول پیدا کر دیں۔ اور جہاں تک اب امن کے نوبل انعام کی بات ہو رہی ہے، سلمان صاحب نے ذکر کیا، تو یہ صرف جو ہے وہ خواہشیں نہیں ہیں بلکہ اب تو جو ہے وہ دنیا نامزدگیوں پہ آ گئی ہے۔ اٹلی کی طرف سے جو آیا کہ پرائم منسٹر کو نوبل انعام ملنا چاہیے، سکھوں کی بہت بڑی تنظیم ہے سکس فار جسٹس، انہوں نے باقاعدہ نومینیٹ کر دیا اپنا 2027 کے لیے۔ تو پاکستان جو ہے واقعی ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو نوبل کا نام بھی آ رہا ہے، دونوں کو جوائنٹلی بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگر شخصیات ہمارے ہی ہیں اور ہمارا فخر ہے، اگر اسٹیٹ کو دینا تو پاکستان کو دیا جا سکتا ہے کسی بھی حال میں۔ ہر طرف سے پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ اگر فیلڈ مارشل کو ملتا ہے، اپنا شہباز شریف صاحب کو ملتا ہے، یا دونوں کو جوائنٹ ملتا ہے، پاکستان کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے۔ اور امن کا اس سے بڑا ڈیزرو اور کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان جب جو جنگ تھی، یہ تھرڈ ورلڈ وار جو تھی وہ ایک ان اناؤنس تیسری عالمی جنگ بن گئی تھی نا، پوری دنیا متاثر ہو گئی تھی۔ پہلے جو عالمی جنگیں تھی وہ تو نام کی عالمی جنگیں تھی، یہاں پر تو پوری دنیا باقاعدہ اس سے زیادہ متاثر ہو رہی تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہے پاکستان کے حصے میں آ رہی ہیں۔ دوسری بات ایک اور میں جہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا، اپنا رانا صاحب نے معیشت کی بات کی تھی۔ مارچ کے مہینے میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید ترسیلات زر کم ہو جائیں، کیونکہ جو گلف کنٹریز ہیں وہاں پر بہت سارے مسائل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مارچ کے جو نمبرز آئے ہیں 3.8 ارب ڈالر جو ہے وہ ترسیلات زر مارچ کے اندر آئی ہیں، جو فروری سے 16% زیادہ ہیں۔ تو ریکارڈ ترسیلات زر جو ہے وہ مارچ میں موصول ہوئی ہیں۔ یہ ٹریجیکٹری جو ہے وہ بڑھے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس سال جو پہلا سال ہوگا پاکستان کی 80 سالہ تاریخ میں کہ جو پاکستان کی ترسیلات زر ہیں جو 40 ارب ڈالر سے اوپر جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ 40 ارب ڈالر یہ جائیں گی۔ یہ کہ ہم نے بحرانوں اور طوفانوں میں جینا سیکھ لیا ہے، اور اوورسیز پاکستان کا اس حکومت کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کا مظہر ہے سارا کچھ۔ اور پھر اس حکومت نے جو فیسیلیٹیشن کی ہے، جو اسٹیٹ بینک کا اس میں رول ہے، پاکستان حکومت پاکستان کا رول ہے، وہ سارا کچھ بتا رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ بحران پہ قابو پا لیں گے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جو پیٹرول والے معاملے کو جس طرح ٹیکل کیا ہے کہ ورنہ جو ہے اگر وہ تھوڑی سی بھی اپنا پاپولر ڈیسیژن کی طرف جاتے تو جو سکوئر ون پہ دوبارہ ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا تھا پاکستان، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس بحران کے اوپر جو وہ نہ صرف قابو پایا بلکہ پوری طرح پاکستان کی اکانومی کو بھی جو بالکل یہ بڑی امپورٹنٹ بات کریں رانا مبشر اقبال صاحب، یہ بات بالکل درست ہے کہ جس طریقے سے پیٹرول پرائسز ہوئی انکریز ہوئی، پھر 80 روپے کم کیے، تو شہباز شریف صاحب جانتے ہیں بخوبی کہ عام آدمی کو ریلیف کس طرح دینا ہے۔ مشکل حالات ضرور تھے لیکن انہوں نے بڑے بہترین فیصلے کیے۔ شہباز صاحب کا سارے ہمارے بھائی سلمان بھائی اور جبار صاحب اچھے طریقے سے اتنی بردباری سے اتنے تحمل سے کوئی فیصلہ وہ جذبات سے نہیں کرتے، یعنی کہ ہر چیز کو دیکھ کے نشیب و فراز کو دیکھ کے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ ان کے جو فیصلے اسی وجہ سے ہمیں معاشی طور پہ اتنے برے حالات میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ انہوں نے پیٹرول مثلا جیسے منگوایا ہماری گورنمنٹ نے، ہر چیز جو بھی، پھر ورنہ تو ہم رہ جاتے ہیں نا ویسے ہی۔ لوگوں نے بڑا میڈیا پہ باتیں بھی کی، تو یہ عقل مندی اور بردباری سے پھر انہوں نے سبسڈیز بھی دی تمام کو۔ اب بھی انہوں نے جو نچلے لیول کے لوگ ہیں اور ٹرانسپورٹر ہیں، اور ٹرانسپورٹ جیسے فری ہوئی ہے، سارا کچھ جو کچھ بھی ہے وہ کام کرتے ہیں لوگوں کے لیے، عوام کے لیے۔ عوامی لیڈر تو یہی ہوتا ہے نا۔ اور جتنے بھی تمام حکومتوں کو، صوبائی حکومتوں کو ساتھ لے کے، اے جے کے کو، جی ڈی کو اور
ہمارے جو عسکری بھائی ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے ہر چیز پہ مشاورت کی. جب بندہ مشاورت کی ٹیبل پہ بیٹھتا ہے تو پھر بہتر سے بہتر چیزیں نکلتی ہیں. ورنہ دوسرے ہمارے ساتھ ہیں ہمسائے ملک میں دیکھو لائنیں لگی تھی ایک لیٹر کے لیے پٹرول کے لیے لوگ جو ہیں وہ لائنوں میں لگے تھے, اور ہمارے ملک میں کسی پٹرول پمپ پہ لائن نہیں لگی, وافر پٹرول ملا ہر چیز اور مناسب ریٹوں پہ. جہاں پہ ہمارے سعودی بھائی ہیں ان کے اپنے وہاں پہ ڈبل قیمتیں ہو گئی تھی, یعنی کہ تیل وہاں سے آتا ہے اور ملکوں میں ڈبل ٹرپل پرائسز ہو گئی تھی. ہم نے پاکستان نے تو بڑا کنٹرول رکھا, اور اس لیے کہ عوام جو ہے اس کو کسی طریقے سے بھی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. سب سے بڑھ کے یہ موقع پہ آرڈر دیا اور موقع پہ چیزیں کو پٹرول وغیرہ منگوایا گیا تاکہ یہ اس چیز کا شدید وغیرہ نہ ہو. تو میں اس میں منسٹر پٹرولیم سارے جتنے بھی تھے پرائم منسٹر کے ساتھ جو ان کی ٹیم تھی بڑی سمجھدار اور فناس جتنے بھی تھے, اور ہمارے بیرو کے جو ٹیم تھا انہوں نے دن رات اسی چیز پہ. شہباز صاحب نے کہا کہ اگر کوئی چیز ہوگی ہر بندہ آپ ذمہ دار ہوں گے, میں نے کسی کی نہیں, جو کہہ دیا اس پہ عمل کرنا ہے تو وہ اس پہ عمل ہوا. اور پیغام دے دیں. یہ بتائیں کہ پٹرول کی قیمتیں اب آپ کم کروا رہے ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ جب خطے میں امن آئے گا تو سلمان بھائی یہ آٹومیٹک ہی کم ہو جانی ہے. تو پہلے نیچے ریٹ ہے, آج پھر اوپر گئے. وہ بیان بازی میں اسی لیے کہہ رہا تھا سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس پہ چیزیں اوپر نیچے ہوں. تو اسی لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں جب نیگیٹو افواہیں چلتی ہیں تو پھر چیزیں جو اپ ڈاؤن ہوتا ہے. تو یہ میں نے اسی لیے رانا صاحب وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. بہت بہت شکریہ, آپ اپنا قیمتی وقت دیا. سلمان غنی صاحب آپ کا سر بہت بہت شکریہ وقت دیا. جبار چوہی صاحب آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آج کے پروگرام میں یقیناً جو ایک عالمی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اسلام آباد, اس حوالے سے گفتگو کی گئی. پر امید بھی ہیں, دعا گو بھی ہیں کہ یہ جو بالکل بات درست کی تھی کہ ہمارا کام تھا سیز فائر کروانا اور ہم نے کروایا. یہ عالمی جنگ اگر ہم کہیں تو اس میں غلط بھی نہیں, کیونکہ یہ رخ کر چکا تھا. تمام دنیا ہی جو ہے وہ متاثر ہو رہی تھی, صرف پاکستان متاثر نہیں ہوا تھا. اور تمام لوگوں کی امیدوں کے توجہ کا مرکز بھی جو ہے وہ اسلام آباد تھا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ عزت یقیناً پاکستان کو دی ہے, اور ہم پر امید ہے کہ آگے مزید بھی عزت ملے گی, خوشخبریاں ملیں گی. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں. دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.